अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़-ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी, और आज हमारा सेशन नंबर 41 है, रिलेटेड टू आयत नंबर 8। इंशाल्लाह हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स कनेक्टेड विद आवर प्रीवियस टॉपिक, जिस पर हमने काफ़ी तफसील से बात की थी, और मैंने खैर और शर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें वजूद शर के असबाब आपको तफसील से बयान किए थे, और बताया था कि द मेन सोर्स ऑफ शर विद इन ह्यूमन बीइंग इज़ द नफ्स। इस पर हमने काफ़ी वक्त लगाया था लास्ट क्लास में। आज इंशाल्लाह हम इसी शर से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, और हम देखेंगे शर से हिफाजत कैसे हो सकती है। जब ये तख्लीक है, इस दुनिया में मौजूद है, जब तक इंसान है खैर और शर दोनों रहेंगे। जब ये इंसान के साथ एक कांस्टेंट अटैच्ड एलिमेंट है, बिकॉज वो इंसान के नफ्स में डाल दिया गया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। जब ये क़यामत के दिन शर से रिलेटेड अमाल मुजस्सम होकर हमें दिखा दिए जाएंगे, जब छोटे से छोटा अमल शर पर बेस्ड हमारे सामने एम्बॉडीमेंट होकर आ जाएगा, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस शर से अपनी हिफाजत करें। इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर आज हम 2-3 पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़-ज़लज़ला और सूरत अज़-ज़लज़ला की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रे के बराबर भी शर या बुराई करेगा वो उसको देख लेगा। हमने अपने पिछले सेशंस में जब खैर और शर के डिस्कशंस किए हैं, तो वहाँ हमने ये दोनों बातें कॉन्स्टेंटली अपने जहन में रखी हैं कि खैर और शर का देखे जाना, इट्स मेजरली रिलेटेड टू रोज़े महशर, बट इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड ऑफ दुनिया टू। इसलिए कि जो खैर करता है वो उसके कंसिक्वेंसेस इस दुनिया में देख लेता है, जो शर करता है वो उसके असरात इस दुनिया में देख लेता है। तो ये देखना यराहू दोनों एंगल्स में लिया गया है। यस, एज वी आर अवेयर कि सूरत अज़-ज़लज़ला इज मोर टुवर्ड्स द रोज़े महशर, तो उस एंगल से जब आप देखते हैं तो फिर होता है कि क़यामत के दिन मेरे ज़र्रे बराबर अमाल को भी मुजस्सम करके मेरे सामने रख दिया जाएगा। अदरवाइज इस दुनिया में भी कुछ ना कुछ हम अपने अमाल का कुछ ना कुछ हिस्सा देखते ज़रूर हैं। पहला एक्सप्लेनेशन जो आप अपने जहन में आज के टॉपिक के हिसाब से इस्टेब्लिश करेंगी आयत नंबर 8 को सामने रखते हुए, वो ये कि जब हम इस दुनिया में शर के कंसिक्वेंसेस देखने की बात करते हैं, या हम इस दुनिया में शर के अमाल की बात करते हैं, ज़ाहिर है इस दुनिया में शर के अमाल होंगे, वही मुजस्सम किए जाएंगे आखिरत में। शर की नीयतें नहीं मुजस्सम होंगी, इसलिए कि नीयत के ऊपर आखिरत में आपको सज़ा नहीं मिल सकेगी। किसी ने बुराई की नीयत की लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया,
اب اللہ تعالیٰ اس بری نیت کے اوپر، کیونکہ وہ عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی، اللہ سزا نہیں دے گا. صرف سزا ملے گی اس شر پر جس کی نیت کی گئی اور وہ عمل میں مینیفیسٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ شر اس دنیا میں نظر آتا ہے، اعمال کی شکل میں، ڈفرینٹ ایکشنز کی شکل میں، ڈفرینٹ چوائسز کی شکل میں، آس پاس کے حالات کے اندر، انسانوں کے اندر، انسانوں سے بنی ہوئی سوسائٹیز کے اندر. شر اس دنیا میں جب سے انسانیت یہاں آئی ہے، جب سے پہلے انسان نے یہاں قدم رکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکمپنیڈ اور انسان پیدا کرنے شروع کر دیے. اسکالرز اس بات کو کئی ڈفرینٹ اینگلز سے بیان کرتے ہیں. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو بار بار بیان کرتی ہے کہ شر اس دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دنیا سے شر مکمل ختم ہو گیا ہو. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ کیونکہ نفس میں موجود ہے تو جب تک انسان ہے خیر اور شر کے معاملات موجود رہتے ہیں. انسان کے اندر ہی شر موجود ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر شر کی قوتیں خیر کی قوتوں سے ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ ین اینڈ دا یانگ تھیوری آپ نے سنی ہوگی، جو کہ بچپن میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ین اینڈ دا یانگ کے کارٹونز یا فلسفیز جانتے ہیں. انسان کے اندر ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں گا تو ریپرکشنز برے آئیں گے، یہ کروں گی تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. ہمارے اندر ہی شر کی قوت اور خیر کی قوت ایک ٹسل میں ہوتے ہیں. اسی کو آپ انسان کی فطرت بھی کہتے ہیں. یہ مختلف نام ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز میں سمجھتے ہیں. آپ اس کو نفس کہہ لیں، آپ اس کو خیر اور شر کی قوتیں کہہ لیں، آپ اس کو انسان کی فطرت کہہ لیں. یہ جو شر کی قوتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا، اسی کو شر انگیز طاقتوں کو نیگیٹیوٹی بھی کہا جا سکتا ہے، بیکاز شر کی قوتیں ہی نیگیٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں. آپ ان کو نیگیٹو فورسز کہہ سکتے ہیں. یہ اب جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہوں گی، نیگیٹیوٹی ہوگی، غلط خیالات ہوں گے، غلط خیالات کے ساتھ جو بھی غلط کریکٹرسٹکس ہوں گے، غصہ، لالچ، گریڈ، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ نیگیٹو فورسز. اور یہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم نے ان کو کرپ کرنا ہوتا ہے. قرآن نے ان نیگیٹو فورسز کو جو انسان کے اندر موجود ہیں، آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ کی انسان سے محبت دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ انسان ہے جو نیگیٹو فورسز رکھتا ہے. دیٹس the beauty of this کلام، دیٹس the beauty of this religion. انسان کو نہیں کہتا that this person is a dark person، نہیں. قرآن کہتا ہے اس سارے کو جس کو ہم نیگیٹو فورسز کہتے ہیں یا شر انگیز طاقت کہتے ہیں یا شر کی قوت کہتے ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے شیطانی طاقت. قرآن نے اس کو، اس نیگیٹو فورسز کے پورے ریالم کو شیطانی طاقت کا نام دیا ہے، انسان سے ہٹا ہی دیا. یعنی ہر نیگیٹو سوچ، منفی سوچ، ہر ڈسٹرکٹیو تصور، ہر انسان دشمن منصوبہ، چاہے وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی اپنی ذات میں ہے، یا وہ انسانوں کے معاشرے میں ہے، ہمارے ماحول میں ہے، ہماری کسی کمیونٹی میں ہے، جو بھی ہے، قرآن کی ڈیفینیشن میں شیطان کی کارستانی. That's the beauty of this religion. That's the محبت of اللہ رب العزت with the انسان. انسان سے بڑی خوبصورتی سے اس کو الگ کیا کہ یہ جو انسان شر کرتا ہے اصل میں یہ انسان نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ چاہے آپ کو انسان نظر آ رہا ہو، ظاہر ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کا حق مار رہا ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کو ایموشنلی بروز کر رہا ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ لالچ پر آ گیا ہے، ہوس پر آ گیا ہے، ظلم پر آ گیا ہے، بے وفائی پر آ گیا ہے، ڈیلوژنل ہو گیا ہے، دھوکہ دہی پر آ گیا ہے، یا کمٹمنٹس نہیں نبھا رہا، یا جھوٹ بول رہا ہے کسی کے ساتھ،
یا فراڈ کر رہا ہے یا گرجز رکھ رہا ہے یا ایگوئسٹک ہو گیا ہے یا کسی کی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا کسی کے ساتھ خدا نخواستہ فارنیکیشن کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ قرآن اور اسلام کی ڈیفینیشن میں شیطانی کارستانی، شیطان کا عمل. ادروائز اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو تو ایسا پیدا نہیں کیا. یہ سب چیزیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کی ہے نا، لالچ ہے، ہوس ہے، ظلم ہے، بدامنی ہے، کمٹمنٹ نہ نبھانا ہے، بے وفائی ہے، دھوکہ دینا ہے، منافقت ہے، غصہ ہے، خیانت ہے، دھوکہ، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیا ہے؟ شیطان نے ایجاد کیا. کراتا انسان سے. سامنے انسان کھڑا ہوگا جو کسی دوسرے انسان کا قتل کر دے گا، جو کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دے گا، جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہایت کوئی فریب کر جائے گا، کسی دوسرے انسان کو اپنی انا کا نشانہ بنا لے گا. سامنے انسان ہوگا، مگر یہ بیماری آئی کہاں سے؟ شیطان سے. اور اتنا کمال ہوشیار ہے شیطان کہ وہ انسانی مائنڈ کے اندر کرافٹنگ کرتا ہے اس شر کی. ایسے کرافٹ کرتا ہے شر کو کسی انسان کے دماغ میں کہ اس انسان کو لگتا ہے یہ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس انسان کو اس کا حق نہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو دھوکہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے ساتھ جھوٹ بولوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ایگوئسٹک ہو جاؤں. یہ شیطان کی ایک بہت پلاننگ کے ساتھ کرافٹنگ ہے جو وہ ان لوگوں کے دماغوں میں کرتا ہے جو اس کے وہیکل بن جاتے ہیں. شک کن لوگوں میں ڈالتا ہے شیطان؟ وہ لوگ جن کو اپنوں کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو اپنے اسلام کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو انسانی اقدار کی جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، جو ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں، ان میں شک ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آج بے یقینی کی کیفیت میں، پتہ نہیں مجھے اسلام کا یہ بات ماننی بھی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. آج کے دجالیت کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اس بے یقینی کا فتنہ، انسرٹنٹی. پتہ نہیں یہ والی انٹرپریٹیشن اسلام کی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مولوی ٹھیک بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، پتہ نہیں دین کے اندر اتنی سختی بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں سود حرام بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں شراب حرام بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے، یہ بے یقینی ہے. اور جتنا شک اور بے یقینی اللہ کے دین پر بڑھے گی اتنی مایوسی اور غفلت آ جائے گی. اور یہ کہاں سے آتی ہے مایوسی اور غفلت؟ شر کی طاقت سے. اور شر کی طاقت کون استعمال کر رہا ہے؟ شیطان کا ہتھیار ہے. آپ کو مایوسی میں ڈالے گا، آپ کو غافل کرے گا، آپ کو شک کا شکار کرے گا، آپ کو انسرٹنٹی کی طرف لے کر جائے گا. یہ شیطان کے حملے، اور یہ ایسے حملے جو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ شیطان کا وہ حملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ میں پہچان گئی، آہا یہ شیطان کا اٹیک ہے. نہیں، زیادہ تر تو بلنڈر ہم کر جاتے ہیں، پھر کسی اللہ کے بندے کو ایمان کی وجہ سے احساس ہو جاتا ہے او مائی گاڈ واٹ آئی ہیو ڈن، شیطان نے مجھ سے کیا کرا لیا. یہ بھی اس کو احساس ہوتا ہے جس میں کوئی ایمان کا اسپیک موجود ہوتا ہے، ذرہ موجود ہوتا ہے. ورنہ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کے دماغ میں شر کی طاقت کی ایسی کرافٹنگ کرتا ہے، ایسے حملہ کرتا ہے، بڑے بڑے پختہ عزم انسان ریت کا ڈھیر بن جاتا ہے. قرآن نے سورۃ اعراف میں ایک شخص کی مثال دی ہے، وہ جو علم والا تھا، شیطان کی باتوں میں ایسا آیا کہ اب اس کی لالچ کا حال یہ ہے کہ صرف اور صرف اب وہ زمین کی طرف منہ کر کے، یعنی مٹیریلسٹک سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. جب شیطان دماغ میں کرافٹنگ کر دے گا نا شر کی، تو پختہ عزم انسان بھی ریت کا ڈھیر بن جاتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ والا انفارمیشن کا اینگل موجود نہیں ہے کہ اسلام ہمیں وارن کرتا ہے کہ شیطان سے بچو، شیطان کے حملے سے بچو. آپ کو شیطان کا کانسیپٹ، شر کی طاقت کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ملے گا،
ہر عقیدے کو فالو کرتے ہوئے لوگوں میں ملے گا. ہاں اس کا نام ہر عقیدے اور مذہب میں الگ الگ ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے ناموں اور حوالوں سے جانے جاتے ہیں، مگر شیطان کا کانسیپٹ ہے ضرور. قرآن نے اس شر کے شیطان کے کانسیپٹ کو بڑے کمپریہنسو انداز میں بیان کیا. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارے لیے یقیناً دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو اپنا کھلا دشمن ہی سمجھنا. تم سمجھنا بھی تو دشمن. دشمن کئی لوگ ہوتے ہیں، مگر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ صرف اس دشمن سے بچ سکتے ہیں جس دشمن کو آپ پہچان جاتے ہیں. آپ نے اردو کا محاورہ سنا ہو، آستین کا سانپ. کیا مطلب ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ ہم نے اپنے آرم پٹس میں سانپ چھپائے ہوئے ہیں. ایکچولی محاورہ فیگوریٹو سپیچ کیا بتا رہا ہے؟ ایکچولی یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے بعض زندگی میں آس پاس ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کو وہ پہچان ہی نہیں پاتا ساری زندگی کہ یہ اس کے دشمن ہے. جب پہچان نہیں پاتا دشمن ہے تو حفاظت نہیں کر پاتا. جب حفاظت نہیں کر پاتا تو ان دشمنوں سے بار بار مار کھاتا ہے. یہ چیز قرآن نے کہی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تم بھی تو جانو اس کو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کے دماغ میں وہ ایسی کرافٹنگ کر دیتا ہے، نہیں یہ تو میں ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے. اور پھر وہ جسٹیفیکیشنز بھی سکھا دیتا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ اس نے پورے نفس پر کنٹرول کر لیا. اب نفس قابو میں آ گیا تو عقل بھی کنٹرول میں آ گئی اور دل بھی کنٹرول میں آ گیا. دل جو چاہے گا وہ بھی شر پر بیسڈ ہوگا، اور عقل جو جسٹیفیکیشنز دے گی وہ بھی شر پر بیسڈ ہوگی. یہ کیا بتاتا ہے؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں تھوڑی دیر کے لیے میری اتنی سی گفتگو کو اگر سامنے رکھ کے سوچیں، ہم کئی دفعہ شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں. ہم کئی دفعہ شیطان کے حملے میں پھنس جاتے ہیں. ہر وہ زندگی کا کام جو گناہ تھا اور میں اس کو کرتی گئی اپنی جسٹیفیکیشنز دے دے کے، میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، یہ نہیں ہوگا تو شاید وینٹ آؤٹ نہیں ہوگا، یہ کام میں نے نہ کیا تو شاید میری زندگی میں کوالٹی نہیں رہے گی، شاید میں کبھی ہنسوں گی نہیں، شاید میں خوش نہیں رہوں گی، شاید میں اکیلی رہ جاؤں گی. یہ ساری جسٹیفیکیشنز شیطان کی کرافٹڈ فارم کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ شر ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. ہمارے خون میں گردش کرتا ہے اور ایسے بہکاتا ہے، ایسے شر پر لاتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شر پر ہیں. جب بھی آپ دیکھیں ہر گناہ کرنے والا کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ہر گناہ کرنے والا جسٹیفیکیشن دیتا ہے. آپ برے سے برا گناہ دماغ میں لے آئیں. قتل کرنے والا جس نے غصے میں جھگڑے میں کسی ایشو کے اوپر اپنے کسی بھائی بہن کسی خاندان والے کو قتل کر دیا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا جج کے سامنے جا کے؟ انہوں نے میرا حق مارا تھا، انہوں نے مجھے اشتعال دلایا تھا، انہوں نے میرے بچوں کا حصہ مار لیا تھا، انہوں نے میری وراثت میں مجھے حصہ نہیں دیا تھا. ایوری ون ول گیو دا جسٹیفیکیشن. شر کرنے کے بعد جسٹیفیکیشن دینا پیورلی از دا سائن آف شیطان's کرافٹنگ. اب جب یہ اتنا کمپلیٹلی انڈورس ہے شر کا معاملہ انسان کے ساتھ کہ وہ بار بار انسان کو گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑا. یاد رکھیں. آپ اتنی باتیں سننے کے بعد سوچیں، لو بھائی کون بچ سکتا ہے شر کی طاقت سے؟ کون بچ سکتا ہے نیگیٹو فورسز سے؟ کون بچ سکتا ہے
شیطانی طاقت سے اور شیطانی کارستانی سے. تو آپ کو میں یقین دلا رہی ہوں کہ اللہ نے انسان کو شیطان کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑا ہے. اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں بے بس پیدا کیا گیا. نہیں، ہاتھ پاؤں تھوڑی توڑنے ہم نے اپنے. لو بھائی، اب تو شیطان نے مجھے بہکانا ہی بہکانا ہے، پھنسانا ہی پھنسانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت یہ 5 سے 6 فٹ کے جسم میں ایک آلہ لگا دیا ہے، ایک الارم، ایک انسٹرومنٹ لگا دیا جو انسان کو قدم قدم پر وارن کرتا ہے. یہ حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو. جو جتنا خود کو ایمان کے راستے پہ رکھتا ہے اتنا اس کا یہ الارم لاؤڈ ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، ہر انسان کے اندر ایک آلہ لگا دیا ہے جو انسان کو قدم قدم پر آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے کہا، یہ جو تم نے کیا، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو، یہ شیطانی قوت کے زیر اثر ہے. گاڑیاں آتی ہیں نا آج کل، تو ایسی بہت کارز آ رہی ہیں، آٹومیٹک کارز جو آتی ہیں. آپ جیسے ہی اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، آپ جیسے ہی آپ کی کار ایک سرٹن لمٹ سے آگے جاتی ہے، اس کے اندر ریڈ لائٹ بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے. نہ صرف ریڈ لائٹ بلنک کرتی ہے، اس میں ایک الارم سا بجنے لگ جاتا ہے، یو آر ایکسیڈنگ. ایون آپ یہاں تک کارز میں اب تو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی لین سے کسی ایک لین میں نہیں چل رہے، آپ 2 لینز کے درمیان میں چل رہے ہیں، یا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو کار ول اسٹارٹ گیونگ یو الارم، وارننگ الارم. اسٹے آن ون سائڈ، either right or left. Don't be in the middle. Adopt the right path. ایسے ہی اوور سپیڈنگ پر کار الارم بجانے لگ جاتے ہیں. یہ الارم جو انسان کو قدم قدم پر آگاہ کرتا ہے، جب انسان نیگیٹو فورسز کی طرف، شیطانی شر کی طرف جاتا ہے، اس کو اسکالرز دل کے اندر موجود اللہ کی معرفت کا اینگل، یا اردو زبان میں جس کو آپ ضمیر کہتی ہیں، یہ کہتے ہیں. یہ ضمیر اور یہ الارم وہی چیز ہے. انسان کی فطرت جو اللہ کو پہچانتی ہے، یا ضمیر، یہ وہی چیز ہے. یہ ضمیر ہے جو الارم بجاتا ہے. اور غافل سے غافل انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ اور میں یہ بات سمجھ جائیں تو ہم کبھی اللہ کو بلیم نہ کریں. میں کیا کروں، اللہ نے پیدا ہی مجھے جہنم کے لیے کیا، اسی نے ہدایت نہیں دی، اسی نے قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا. استغفر اللہ. نہیں، غافل سے غافل انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں. کوئی نہیں. اور آج کل کے دور میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، جھوٹ بول رہا ہے. یہ پتا ہے کہ آن لائن کیسے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ سب پتا ہے. ایک نہیں، 10 طریقے آتے ہیں، ہزاروں طریقے آتے ہیں. اور یہ نہیں پتا کہ اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہوتا ہے. جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے. ایک انسان چاہے جنگل میں رہتا ہے، بازاروں کے شور شرابے میں زندگی بسر کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کس ریس سے تعلق رکھتا ہے، کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، کس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، کیا زبان بولتا ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو ضمیر کا آلہ لگا کر اس دنیا میں بھیجا. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس جن وسوسوں سے دوچار ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کن وسپرز کا شکار ہوتا ہے. کہاں سے آتے ہیں وسپرز؟
सूरत अन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास। तो अल्लाह कहता है हमने इंसान को पैदा किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो उसकी शरक से भी ज्यादा करीब हैं। ये नेगेटिव फोर्सेस को अल्लाह जानता है किधर से आनी थी, तो उसने अलार्म लगा दिया हमारे अंदर, ताकि हर नेगेटिव सोच पर अलार्म बजे, हर नेगेटिव नीयत पर अलार्म बजे, हर नेगेटिव कदम पर अलार्म बजे। हर नेगेटिव फोर्स पर ये अलार्म बजता है डिपेंडिंग अपॉन ईमान से किसने कितना अलार्म की पिच और बेस को हाई रखा है। नेगेटिव फोर्स, शर की ताकत, शैतानी कारस्तानी इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप नेगेटिव फोर्स को भी अगर आप स्टडी करते हैं फिजिक्स की किताब में, तो वो क्या कहते हैं? मुझे तो जब मैं कोई भी सब्जेक्ट खोलती हूँ और मैं उसको कुरान के किसी कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करती हूँ, इट बैफल्स मी, इट सिंपली अमेजेस मी। मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना एक दुनिया खोल दी एक्सप्लेनेशन की। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव फोर्स को डिफाइन किया जाता है दैट नेगेटिव फोर्स इज अ कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स that refers to a force acting in the opposite direction. कौन सा opposite direction? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इतनी सी डेफिनेशन को if I gonna connect with the definition of the right side of the फितरत, तो शर की ताकत भी तो यही करती है। अल्लाह की दी हुई मारिफत हमें सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे, खैर के रास्ते पर मूव कराने की कोशिश करती है, और नेगेटिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। फिजिक्स कहती है इट्स अ फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता था इंसान नेगेटिव फोर्स के अंडर आ जाएगा। नेगेटिव फोर्स विल बी अलार्मिंग। शैतान का हमला स्ट्रॉन्ग होगा, शैतान का वसवसा इंसान को बहका देगा, बिकॉज अल्लाह ने शैतान को तो उतारा ही उतारा, इंसान में ख्वाहिशात रख दी। तो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने अलार्म देकर हर इंसान को भेजा है। आप ये बताएं ना मुझे, कुरान में क्या ऐसे ही इंसान को ahsan तकवीम का टाइटल दिया? क्यों अता किया ये ahsan तकवीम? मोल्डिंग कैपेसिटी में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोल्ड अल्लाह ने इंसान को दिया। क्यों कहा है? इसलिए कि इंसान वो वाहिद जानदार है जो अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। वाहिद जानदार जो अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। जैसे शैतान नेगेटिव वेपन्स से मुसल्ला है, इक्विप्ड है, इसी तरह इंसान अपने दुरुस्त ज़मीर की